रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ARYQ TV से प्रोग्राम मर्द मोमिन के साथ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक हकीम वो होता है जो नहायत ख़ूबसूरती के साथ, तदब्बुर के साथ इंसान को माँ की कोख में तख्लीक करता है और फिर उसके तकाज़ों को और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस मिट्टी से तरह तरह के रिस्क पैदा करता है। आसमान से अपनी तदबीर के साथ, अपनी हिकमत के साथ बारिशें बरसाता है। वो हकीम समुद्रों की लहरों को मौजें अता करता है और वही हकीम फूलों को अदाएँ अता करता है। तो नाज़रीन, मशरक़ैन और मग़रिबैन उस हकीम को खुदा कहते हैं। फिर एक और हकीम होता है जो अल्लाह की मखलूक को उसकी इताअत और बंदगी से हमकिनार करके उसको जीने और मरने का ढंग सिखाता है। नाज़रीन, ज़माना उस हकीम को नबी और रसूल कहता है। फिर एक और हकीम होता है जो एक बीमार की नब्ज़ को देखकर उसकी बीमारी की तशख़ीस करता है और उसके लिए इलाज तजवीज़ करता है। हम उसको तबीब कहते हैं। नाज़रीन, फिर एक और हकीम होता है जो कि उम्मत की नब्ज़ पे हाथ रखता है और उम्मत की रूहानी, समाजी, सियासी और मुआशी बीमारियों की तशख़ीस करता है और किसी पुड़िया से नहीं बल्कि अपने कलाम के जादू से उसका इलाज तजवीज़ करता है। नाज़रीन, अहले दानिश उसको हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल कहते हैं। आज की बज़्म का हमारा मौज़ू भी यही है कि अगर हज़रत अल्लामा हकीमुल उम्मत हैं तो वो किस पैराए में हैं, आपकी हिकमत का दर्जा क्या है। तो नाज़रीन, इस पे ख़ूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे बहुत ख़ूबसूरत मेहमान और बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान मेरी दाईं जानब सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर शेख अब्दुल रशीद। आप डायरेक्टर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में शोबा मीडिया और पब्लिकेशन के, तज्ज़िया निगार हैं, कौमी अखबारों में कॉलम लिखते हैं, दानिश्वर हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। और नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर अमजद अली भट्टी। आप नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हमारी दरख्वास्त पर, वहाँ सोशल साइंसेज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और नाज़रीन 55 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब महताब हसन नक्शबंदी। आपके जाने पहचाने खूबसूरत सनाखान रसूल। और आज मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम इकबाल से फरमाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। निगाहे फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फख्र में शाने
سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فجر میں شانے اور بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے نگاہ فجر میں شانے کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنائے سروری خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے نگاہ فجر میں شانے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے نگاہ فجر میں چھانے خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے نگاہ فجر میں شانے سکندری کیا ہے بہت خوبصورت ناظرین یہ تھے مہتاب حسن نقشبندی جو اپنی خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کر رہے تھے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت علامہ اقبال بحیثیت حکیم الامت میں زحمت کلام دیتا ہوں سب سے پہلے جناب پروفیسر شیخ عبدالرشید صاحب آپ فرمائیں کہ حضرت علامہ حکیم الامت کیوں کہلائے حکیم کا کام تو نبض دیکھنا ہوتا ہے حضرت علامہ نے کون سی نبض دیکھی کون سی بیماریوں کی تشخیص کی اور امت کو کیا علاج بتایا ڈاکٹر صاحب اس کائنات میں شروع سے لے کے آج تک جی ہر وہ شخص جو سوچتا ہے اس کے سامنے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں جی اور وہ سوال ہوتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان اور کائنات کے رشتے کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں وقت کے دھارے میں یہ سوال بدلتے رہتے ہیں
مذاہب کی تاریخ میں بھی کبھی اب جائزہ لیں تو وہاں بھی سوچنے والے اذہان اسی حوالے سے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اسلامی تاریخ میں حسن بصری نے ایسے سوالوں کو پہلی دفعہ اٹھایا اور ان پر بحث و تمہیز کا آغاز کیا. وہی سلسلہ بڑھتے بڑھتے مجدد الافسانی تک آیا، مجدد الغزالی اور پھر مجدد الافسانی، اور پھر ہم 20ویں صدی کے دھارے پہ آئے. صحیح. تو امت مسلمہ ایک اجتماعی بحران کا شکار نظر آئی. وہاں خلافت اپنے زوال پذیر عہد میں موجود تھی اور ایک نئے نظام کی تشکیل کی ضرورت تھی. شاید تاریخ اسلام میں اسلام کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے زیادہ کڑا وقت نہیں تھا جہاں پہ مسلمانوں کے بحیثیت امت اتنے مسائل تھے کہ جن کی تشخیص کے لیے ایک واقعتاً دانائے راز کی ضرورت تھی. صحیح. تو ایسے موقع پر جب بہت سارے دانشور اپنے اپنی حیثیت میں مختلف ممالک میں اسلام کے درپیش چیلنجز کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اقبال ایک ماہر دانشور، حکیم اور طبیب کے طور پہ نہیں، بالکل میرے نقطہ نظر میں حکیم محض وہ نہیں جو آپ انسان کی نبض پر انگلی رکھے اور اس کی بیماریوں کی تشخیص کرے. دانا حکیم وہ ہے، حکیم و بصیر وہ شخص ہوتا ہے جو کائنات کی دھڑکتی نبض پر ہاتھ رکھے اور اس پر مچلتے قلوب کے دھڑکنوں کے ساز اور راز جاننے کی کوشش کرے. اور اقبال نے وہی کارنامہ جو ہے تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ سر انجام دیا اور امت مسلمہ کے سوال جو ہیں ان کی تشخیص نہ صرف کی بلکہ جوابات بھی دیے. انہوں نے جو خوبصورت بات کی میرے خیال میں اس کا نقطہ جو ہے انتہا وہ ان کے خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. صحیح. ہم دیکھیں تو اقبال ایک مضطرب دل کے حامل، ایک سوچنے والے ذہن کے حامل شخص تھے، اور جس بیمار کو ایک ایسا طبیب جو سوچتا ہو، جو غور و فکر اور تدبر کرنے والا ہو وہ نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا حکیم ملا جس نے ہمیں صحیح طور پہ ہمارے مسائل کی تشخیص کر کے دی اور بتا دیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو احیاء نو اور مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے لیے علوم کا احیاء ضروری ہے. احیاء علوم ضروری ہے. اور اسی احیاء علوم کے تناظر میں دینی فقہ کی تشکیل نو کی بھی ضرورت ہے. اور اس میں بھی تمیز کی لائن لگا دی کہ عبادات جو ان سارے معاملات میں بہت تھوڑی حیثیت رکھتی ہیں ان پر میری اور آپ کی ذہنی انسانی فکر جو ہے شاید اس کی پرواز وہاں تک نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں چھیڑیں. لیکن فقہ کے 90% معاملات سے متعلقہ امور جو ہیں ان پر افاقی مذہب اور افاقی دین کے تقاضوں کے مطابق سوچنا، سمجھنا اور اجتہاد کرنا ضروری ہے. تو اس حکیم الامت کو اس لیے حکیم الامت بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اجتہاد کا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد دلایا. اس لحاظ سے ہماری بیماری کی صرف تشخیص نہیں کی، اس کا علاج بھی جو ہے وہ بتا دیا، اور علاج بھی ایسا بتا دیا جس میں مستقبل بھی نہیں موجود ہے، دور اندیشی موجود ہے. صاحب آپ سے گفتگو اس سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV سے ہمارا پروگرام ہے مرد مومن، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اقبال بحیثیت حکیم الامت. اور ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب شیخ عبدالرشید صاحب جو کہ گجرات یونیورسٹی سے تشریف لائے، اور جناب ڈاکٹر امجد علی بھٹی نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب، حضرت علامہ کا جو کلام اور حکمت برا کلام آپ کی شاعری میں، آپ کے فلسفے میں جو آپ نے ہمیں دیا، میرا ایک سوال تو آپ سے یہ ہے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ کیا حضرت علامہ کا کلام عملیت پسندی پر ہے؟ اگر ہے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ظاہر ہو گئے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ بنیادی طور پہ تو یہ بات ہے تھیوری اور پریکٹس کی. صحیح. کہ آپ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جی. تو تھیوری کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ علامہ اقبال نے نظریہ پیش کیا، جی فلسفہ پیش کیا، اپنی بات کی. اب کیا وہ اس پہ خود عمل کرتے یا دوسروں کے لیے کیا، ایک تو یہ بات ہمارے مد نظر رکھنی چاہیے. جی. نظریہ بنیادی طور پہ سچ کا نام ہے. واہ. کوئی چیز ایسی جو سچ پہ مبنی ہو. جی. اور سچ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 5 عناصر ہیں جس سے ہم سچ کی پہچان کر سکتے ہیں. اگر ہم سچ کو ڈیفائن کر لیں تو پھر ہم علامہ کی شاعری میں اس کو منطبق کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی پریکٹس ہوئی کہ نہیں ہوئی. اچھا. سچ کا پہلا نقطہ ہے کہ وہ
समझ आने वाली होती है, ऐसी बात जो समझ काबिल आ फहम सके, होती है, काबिल फहम होती है, यानी कि आपके हवास उसको कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं। फिर ऐसी बात जो समझाई जा सके, वाह वाह वाह, सिर्फ ये नहीं, समझ आ सके और समझाई जा सके, ये सच्चाई की अलामतें हैं, ये सच्चाई की अनासर हैं। दूसरा वाह, अंसर है। वाह वाह, फिर उस पर अमल हो सके, तीसरा नुक्ता है कि अमल हो सके। क्या बात है, ठीक है। और फिर चौथा नुक्ता सच का ये है कि उसका रिकॉर्ड बन सके, अच्छा, तारीख का हिस्सा बन सके, वो राइटिंग में आ सके, वो तहरीर में आ सके। और पांचवा नुक्ता सच का ये है कि उस पे आने वाला तहकीक कर सके। वाह वाह, जब तक ये 5 अनासर पूरे नहीं होंगे सच नहीं होगा। सही। अब अल्लामा ने जो बात की, जो थ्योरी नज़रिया पेश किया, वो सच पे मबनी है। सही। ये हम बतौर रीडर के, जी। एक तालिब इल्म के हम समझते हैं कि थ्योरी उन्होंने पेश किया, प्रैक्टिस किसने करनी थी? सही। क्या उन्होंने खुद करनी थी या कि किसी के लिए उन्होंने कहा? वाह 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 वाह। हम ये समझ लेते हैं, जैसे शेर के बारे में कहा जाता है कि जी उसके 3 मफहूम होते हैं। एक जो सुनने वाला समझ रहा है, एक उसका जो लफ्ज़ी मतलब है, और एक जो शायर ने कहा, सही, उसका अपना मफहूम, जो मख्फी मतलब है, जो बातनी मतलब। तो अल्लामा के पूरा कलाम आप देखें कि उसमें अमल की बात, अमलियत पसंदी के हवाले से जो आपका सवाल है, जी जी, कि बातें तो उन्होंने की, जी जी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस किसने करनी थी? उम्मत ने, कौम ने, हमने। तो अगर वो अमल नहीं हुआ, जी जी, और जाहिर है कि हम जो अपने देखते हैं सिनेरियो में, देखते हैं सिनेरियो देख रहे मंजरनामे में, हैं कि उसमें हमें नज़र आता है कि हमने इकबाल को सिर्फ खवास के लिए मखसूस कर लिया, या एक ख़ास तबके ने। ये मेरा सवाल आपसे करना है अभी। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि अमलियत पसंदी इस वजह से ना हो सकी कि हमने उनको मखसूस कर लिया कि ये तो डिग्री लेने के लिए है, इकबालियात के शोबे बना लिए, इकबालियात के माहिरीन पैदा कर लिए, और उन्होंने ही समझा कि ये सिर्फ हमारा ही काम है कि हम इससे अमतुन्नास के खून और शऊर में ये शामिल नहीं कर सके हम, जिसकी वजह से हम अमलियत से आरी रहे। प्रोफेसर आप क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बात दुरुस्त है। जब आप फिक्र व दानिश को तहकीक और तरक्की का जीना बनाकर उस पर सोचना समझना शुरू करेंगे तो सिर्फ डाटा एनालिसिस होगा। जब आप किसी फिक्र और नजरिए की रूह को समझने की कोशिश करें तो फिर वो आपके कल्ब में और आपके जिस्म में और आपके खून का हिस्सा बनता है। सही। हमने इकबालियात के हवाले से 2 किस्म के लोग यहाँ पैदा कर दिए। एक तो इकबालियात के मुजावर हैं, जिन्होंने इकबाल को एक मुकद्दस हस्ती बना के रख दिया और कहा कि वो दुनिया का आखिरी सोचने वाला शख्स था, अब उसका एक बुत बना देना ज़रूरी है। सही। इस मुल्क में इकबाल ने बजाते खुद बुत शिकनी की थी, उसने इज्तिहाद का दरवाज़ा खोला था। वाह वाह वाह। हमने हमने वही जुल्म उसके साथ कर दिया। हमने सज़ा दी इकबाल को अपने फहम की कि जिस काम से उसने मना किया और जिसके बिल्कुल बरक्स उसने हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिया, हमने वहीं पर उसका बुत बना के खड़ा कर दिया और उस पर चादर चढ़ाने को इकबालियात का नाम दिया। हर साल इकबाल पर एक नई चादर चढ़ा देना इकबालियात नहीं है। वो जो हम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने कहा कि इकबाल हकीमुल उम्मत और मुसव्वर पाकिस्तान भी करार पाते हैं। जी जी, इकबाल ने जो अलहदा रियासत और अलहदा रियासतों का जो तसव्वुर दिया खुतबा इलाहाबाद में, वो दर हकीकत इस बात की ज़रूरत थी और उसने उस खुतबे में इस बात की वजाहत की कि इसको अरबी और ईरानी तसव्वुर से निकाल कर एक सही रूह में मुस्लिम रियासत का तजर्बा करने की ज़रूरत है। सही। और इसमें एक पुरानी मुकल्लिदाना रियासत का तसव्वुर नहीं था। अब देखिए कि इकबाल का जो तसव्वुर है रूह, इकबाल ने ज़िंदगी में जो अमली मसाइल हैं उन पर सोचना और समझना शुरू किया था। और ला इलाह की रियासत का जो नारा है वो, उसका मुराद कुछ भी हो, वो जो इकबाल का ला इलाह है वो क़याम पाकिस्तान के बाद इकबाल के तसव्वुर के हवाले से पाकिस्तान में कहीं राइज ना हो सका, जिसमें पहले जो है जीने पर आपको इर्द गिर्द के फ़िक्री खुदाओं, नजरी खुदाओं, अमली और मादी खुदाओं का इनकार करना था, फिर किसी अल्लाह को मानना था। वाह वाह वाह। हमने इनकार किए बिना एक नए खुदा को मानने का रवाज यहाँ पे दिया। चूंकि डॉक्टर साहब इकबाल का तसव्वुर ला इलाह और उसकी बुनियाद पे नई ममलकत ना सिर्फ यह कि मजहबी मुल्लायत के मफक्करों के लिए नहीं है, वो सरमायादाराना और इश्तराकियत के हमल दानश्वरों की भी रियासत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के बाद या तो सरमायादारों के हाथों में रहा, इश्तराकियत का नारा लाने वाले तरक्की पसंदों की का एक पसंदीदा मौजू रहा, या फिर मुल्लायत के हाथों में चढ़ा। तो पाकिस्तान को रीडिस्कवर करने के लिए
اقبال کی فکر کے تناظر میں جو اس کا روحانی تصور جمہوریت ہے جی اس کے تصور میں پاکستان اور نظریہ پاکستان کو سمجھیں گے تو اقبال کے تصورات کی عملی صورت نظر آ سکے گی. آپ بغیر ڈاکٹر ایک اچھے حکیم سے آپ علاج کروائیں, صحیح. اس سے دوائی لے کے آئیں, لیکن وہ دوائی کھائیں نہیں تو ٹھیک نہ ہونے کا ذمہ اس حکیم پر نہیں دیا جا سکتا. ہم نے فکر اقبال سے صحیح طور پر سیراب ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش. سب سے بڑا پیغام جو اقبال کا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں عہد میں کھڑے ہو کے اپنی تاریخ میں تاریخ پرست ہونے کی بجائے تاریخ سے سبق لے کے مستقبل کی طرف آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ پیدا کرنا ہے. یہی خودی ہے اور یہی مرد مومن ہے. ہم نے اپنی ملائیت کے زور پر لوگوں کو عظمت رفتہ کا جو ہے قیدی بنا کے رکھ دیا, یا ترقی پسندوں نے 20ویں صدی کے نظریات کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر 21ویں صدی کی باتیں ہمیں بتانا شروع کر کے ایک نئے سراب میں مبتلا کر دیا. تو سراب زدہ قوم نے ابھی تک فکر اقبال سے فیضیاب ہونے کی کوشش ہی نہیں کی, لینے کی کوشش ہی نہیں کی, جس کی وجہ سے نہ ہم عملیت پسندی کی طرف آئے نہ عمل پذیری کی طرف آئے. اسی لیے آپ نے اقبال کو مختلف اداروں میں بند بات تو کرتے ہیں کہ اللہ حضرت علامہ تحرک کے قائل تھے, ہم خود جمود کے قائل ہیں. اور ایک جامد شخص ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے جتنے مرضی تحرک کے نعرے لگائے اس سے اجتہاد کا دروازہ نہیں کھلتا. ہمیں فکری طور پر آگے بڑھنا ہے اور اقبال اس حوالے سے ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس جمود سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ علامہ کا جو سب سے بڑا معجزہ میں کہوں گا جی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہالت دور کرنے کی بات کی ہے. ان کے کلام سے جہالت دور. اب جہالت کیا ہے؟ اب جہالت ڈاکٹر صاحب ہم عام معنوں میں تو آپ دیکھیں ٹی وی پہ ٹاک شوز میں ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت علامہ کی شاعری جو ہے وہ جہالت سے پاک کرتی ہے, تطہیر کرتی ہے. تو جہالت عام معنوں میں تو ہم اگنورنس میں جو کہ کام علمی, یا ہم کہہ لیتے ہیں کہ الٹریٹ ہیں, نہیں پڑھے لکھے نہ خواندہ ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جاہل. یہ بالکل جہالت کی بھی توہین ہے ایسے لفظ استعمال کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کو بھی سمجھنے کے لیے 5 عناصر میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں. کہ جہالت کا پہلا نقطہ ہے بے اصولی تقسیم کو اصولی سمجھنا. اچھا, بے اصولی تقسیم کو اصولی سمجھنا. ایک بے اصولی چل رہی ہے معاشرے میں, صحیح, لیکن آپ اس کو ایسے پوز کر کے ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ٹھیک ہے, مبنی بر اصول ہے. دوسرا نقطہ جہالت کا جس سے جہالت ڈیفائن کی جا سکتی ہے وہ ہے سچ کو اگر مگر سے بیان کرنا. ہے تو سچ, لیکن ایف اینڈ بٹس لگا کے ہم بول بلیوں میں قوم کو مشگافیوں میں لے جاتے ہیں. صحیح. تیسرا نقطہ جہالت کا ہے جس سے جہالت ڈیفائن ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا. ہے تو وہ جھوٹ, لیکن آپ اتنی تکرار سے بولیں کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے. اور چوتھا نقطہ جو جہالت کا ہے وہ ہے دشمن کو دوست سمجھنا. ٹھیک ہے, آپ کا دشمن ہے, نظر آ رہا ہے یہ دشمن ہے, لیکن آپ اس کو دوست کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اور 5واں نقطہ جہالت کا یہ ہے خود کو عقل کل کہنا. ٹھیک ہے, ایک فرد اپنے آپ کو کہے کہ جو میں نے کہہ دیا. حضرت علامہ نے ان 5 کی نفی کی ہے. 5 کی نفی کی ہے. آپ پورا دیکھیں ان کا کلام دیکھیں کہ وہ تو ذہنوں کو جلا بخشتے ہیں. وہ تو ہر مکتبہ فکر کے لیے ان کا کلام ان میں موجود ہے. صحیح. جس طبقے کی بھی آپ بات کر لیں ان کے کلام میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے, چراغ روشن اور چراغ. جی تو ڈاکٹر صاحب کی بات کروں تو اس وقت ہم جس فرقہ واریت کا شکار ہیں اس سے نجات کے لیے اقبالی مسلمان کے تصور کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. اگر اس پہ ہم اجتہاد کر لیں تو شاید فرقہ واریت کی بہت سی راہیں خود بند ہو جائیں. صحیح. ارشاد فرمائیں کیا وہ نقطہ ہے, پھر کون سے نقطے کو پکڑیں حضرت علامہ کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ اقبال جیسا شخص سب سے پہلا جو دعوت آپ کو دیتا ہے وہ خود آگاہی کی ہے, خود آشنائی کی ہے. اور اس کے لیے تاریخ کے سفر میں ایک لمحہ رک کر سستا کر اپنے بارے میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. بغیر سوچے سمجھے بے ہنگم دوڑے جانا کسی منزل کی طرف نہیں لے جاتا. صحیح. تو ایک لمحے پر ٹھہر کر ایک نئے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے جو ہمیں فہم و ادراک دیا وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایک جو پرنسپل آف موومنٹ ہے اس کی اینک سے اس دنیا کو دیکھیں, حرکت کے تصور سے دیکھیں. اور اس حرکت کے تصور کی ضروری ہے کہ آپ کی تمام جہتیں, تمام زندگی کے ڈائمنشنز ایک امتزاج کے ساتھ آگے بڑھیں.
آپ زندگی میں کے ایک پہلو میں اگر بہت آگے بھی بڑھ جائیں تو آپ ترقی یافتہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو اقبال جس حوالے سے جو پہلا تصور آپ کو دیتا ہے، اقبال کی فکر کا جو خوبصورت پہلو ہے اجتہاد کا، کہ وہ زور دیتے ہیں اس بات پہ کہ ختم نبوت کا جو تصور ہے اس پر آپ کا یقین سب سے پہلے بہت ضروری ہے. واہ واہ. اور ختم نبوت کا تصور، خوبصورت بات کا آغاز کیا ہے ختم نبوت کا، تو ہم اسی سے سلسلہ دوبارہ شروع کر لیں گے. آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو کا موڑ ہے. حضرت علامہ کے افکار، ان کی نبض شناسی اور پھر تجویز علاج، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارا پروگرام ہے مرد مومن اور ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے حضرت علامہ اقبال بحیثیت حکیم الامت. جناب پروفیسر عبدالرشید صاحب گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ختم نبوت کا تصور اقبال نے دیا، اس کی مراد یہ ہے کہ انسان کا ذہن و ادراک اور فکر اب اس سطح پہ ترقی کرتے کرتے پہنچ گئی ہے کہ وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی. حقیقت بات وہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اس لیے اس کو فلسفے میں بیان کیا. فلسفے میں بیان کیا، اور اب ہمیں اسی ادراک کو آگے بڑھانا ہے. اقبال کے اس اعتماد انسانیت اس لیول پہ چلی گئی ہے، اور ہمیں ان تقاضوں سے عہدہ بھرا ہونا ہے. اور اس کے لیے انسانی حکمت، انسانی تدبر، انسانی فکر افکار جو ہے اس پر انحصار کرنا ہے، اور اس کے لیے جدید علوم سے آگاہی بہت ضروری ہے. اقبال نے جو اجتہاد کا تصور دیا، مجتہد کے صفات میں یہ کہا کہ آپ دینی مدرسوں کے لوگوں کو جدید علوم سے بہرہ یاب ساتھ ساتھ کریں، اور پھر انہی لوگوں کو جو ہے آگے وکلا بنائیں، انجینئرز بنائیں، ڈاکٹرز بنائیں اور پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. اقبال نے اجتہاد کے لیے ایک علماء کونسل تجویز ضرور کی، لیکن ان فقہ کے ماہرین کو صرف پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنایا، اجتہاد کا حق نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آفاقی تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے علم کی وہ صورت جو آگے کی طرف بڑھے، جو پیچھے کی طرف رول بیک نہیں کرے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اقبال سٹپٹاتے رہے مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں ان پہ غور کرتے ہوئے کہ حکمت و تدبر کی وہ شمع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی تھی، علم دوستی جس کی بنیاد تھی، اور علم اور تحقیق جس تہذیب کی بنیادوں میں کھڑا تھا، اس میں جو یونانیت اور ایرانیت کے آنے کی وجہ سے یونانیت سے تعارف کے بعد ثنویت کے جو سوال اٹھے، اس نے توحید اور نبوت کے سوالات اٹھا دیے. اس میں ہم فرقہ واریت اور مسلکیت میں تقسیم ہو کے گئے. ان کو ہمیں کہیں پیچھے تیاگ دینا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے حضور کی ریاست مدینہ کے ان اصولوں کو جو میثاق مدینہ سے اور صلح حدیبیہ سے ہمیں ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ اقبال کی مسلم ریاست وہ نہیں ہے جس میں مسلمان ترقی کریں. اقبال کی مسلم وہ ریاست وہ ہے جس میں دوسری مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ اور زندہ انسان کی طرح محفوظ کریں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ اقبال کی فکر کو آگے نہیں بڑھاتے. میں ساری بات کو اقبال کے لفظوں میں کنکلوڈ کروں گا کہ آج ایک کھڑا ہو کے میں کہنا پڑ رہا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. واہ واہ واہ، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کیا بات ہے. ڈاکٹر امجد صاحب آپ فرمائیے، ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، آپ کی گفتگو سے ہم اختتام کرتے ہیں کہ اب ان سارے تناظر میں جو ہم نے گفتگو کی ہے اور اس پس منظر میں حضرت علامہ کی حکمت سے آج ہم کس طرح سے فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کی. جی جی. اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ علامہ اقبال اپنے کلام میں انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے. اچھا. انسان کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت خوب. مسئلہ ہمارا مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، انسان کو انسان سمجھنے کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. کلام اور اس میں اقبال کے کلام میں آپ دیکھیں تو اس کی 2-3 پرتیں نکلتی ہیں. جی جی. کہ کیسے انسان کو انسان تسلیم کیا جائے. واہ واہ. انسان کو تسلیم کرنے کے جو میری رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 3 حق دے دیے جائیں. یعنی کہ جو پڑھ رہا ہے، جو کلام پڑھ رہا ہے، اس میں اس کی جو انسائٹ اس کی نکلتی ہے، جو اس کی خودآگاہی جو کلام سے، کہ اس کو 3 حق دے دیے جائیں. یعنی کہ ایک انسان دوسرے کو 3 حق دے. پہلا حق کیا ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں، پھر بھی آپ انسان. آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، اختلاف کرتے ہیں، پھر بھی آپ انسان، کیونکہ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اور اگر آپ نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر بھی آپ انسان. صحیح. جب تک کلام اقبال کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ انسان کو 3 حق دے دو کہ میں کسی بھی صورت میں اختلاف کرو،
اتفاق کرو، اختلاف کرو یا نیوٹرل رہو، جی جی، تو ہر تینوں حیثیتوں میں ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی اس طرح کی تشریح اگر کلام میں کی جائے تو ہمارے مسائل، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنا بنا ہوا ہے. اس کی ہمارے پاس بہت ساری توضیحات ہیں، جی جی، بہت سارے ہمارے رستے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کو اس وقت اگر آپ دیکھیں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن ہمارے مفکرین نے، ہمارے اسکالرز نے اقبال کو عوامی شاعر کے طور پہ پیش نہیں کیا، اس کو مخصوص حلقے میں قید کر دیا. اب عوام کی بات جب ہم کرتے ہیں تو 80% عوام کی بات اقبال کر رہے ہیں، 80% عوام کی بات. وہ 20% خاص طبقے کے لیے بات نہیں کر رہے، 80% کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس سے فیضیاب ہوں آپ اپنی زندگی میں. جیسے نا حکمت علم کے مترادف ہے، قرآن پاک میں کتنی دفعہ حکمت کا لفظ آیا ہے، حکمت کا لفظ آیا ہے. انبیاء نے اس کی تو خواہش کی ہے، آرزو کی ہے. جی، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بارے میں باقاعدہ جو 3 ان کے فرائض وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو اسی کو ہم اگر اسلامی اصولوں کو اقبال کی شاعری سے منطبق کر کے عوامی رنگ میں پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب شیخ عبدالرشید صاحب. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک فکرے میں اس ساری گفتگو کو ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے کی تطہیر نو کے لیے ایک اصول ہمیں طے کر لینا ہے کہ ہمیں معلومات کے سانچے کو علم قرار دینے کی بجائے اپنے تعلیمی نظام میں دانائی کو بھی تھوڑی بہت جگہ دینی پڑے گی، تبھی ہم حکمت اقبال سے متعارف ہو اپنی تعلیم میں حکمت کو جگہ دینی پڑے گی، تبھی ہم حکیم الامت کی تعلیمات سے آشنا اور فیضیاب ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت. جناب شیخ عبدالرشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ گجرات سے تشریف لائے. جناب ڈاکٹر امجد علی بھٹی صاحب آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کی گفتگو سے اگر ہم خلاصہ اور سبق نکالیں اپنے لیے تو حضرت علامہ کو بحیثیت حکیم الامت سمجھنے کا بنیادی تقاضا حضرت علامہ کی اپنی زبان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کلام اللہ کو سمجھا جائے، کیونکہ کلام اللہ جس کو ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، یہ حکیم کا لفظ قرآن کے ساتھ بھی منطبق ہے، قرآن کے ساتھ بھی منسلک ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. جب کلام اللہ کو سمجھیں گے تو ہمیں حکمت رسول سمجھ آئے گی، اور جب ہم حکمت رسول کو سمجھ لیں گے تو پھر معرفت الہی سمجھ آئے گی، اور جب معرفت الہی ہمیں حاصل ہو جائے گی تو پھر حضرت علامہ بھی سمجھ آ جائیں گے، اور ہمیں اپنی ذات کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی، اور پھر اپنی ذات سے ہم نے یہاں پر اس دنیا میں، اس کائنات میں ہمارا کیا رول بنتا ہے، کیا کردار بنتا ہے، اس کی بھی سمجھ آ جائے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. میں گزارش کرتا ہوں جناب مہتاب حسن نقشبندی سے کہ وہ کلام اقبال سے ہی پروگرام کا اختتام فرمائیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق سکھاتا ہے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، کچھ ہاتھ
حق گوئیوں بے باکی آئینے جوان مردہ حق گوئیوں بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی جب عشق سکھاتا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب یا رب پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر وادی فارا